Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, today we'll be talking about Ittaqaf from Surah Baqarah's ayat 187. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Just a brief summary. सूरह बकरा की ये जो 5 आयत है 183 से लेकर 187 तक कुरान पाक के यूनिक तरीन मकामात में से, बिकॉज कुरान पाक में और कहीं रोज़े को बयान नहीं किया गया सिवाय इन 5 आयत के। और हमने इससे बात की कि क्यों रोज़ा और सियाम की इतनी वैल्यू है। सो अल्लाह ताला फरमाते हैं शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। नंबर 1, ये जो रमज़ान का महीना है इसमें हमने उनज़िला सारे का सारा कुरान नाजिल किया। अब हमें पता है कि हिस्टोरिकली कुरान ज़मीन पे 23 सालों में नाजिल हुआ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनज़िला, मैंने सारे का सारे एक साथ उतार दिया। असल में शब कदर या जो लैलतुल कदर है, जो अज़मतों वाली बाबरकत रात है, उसमें अल्लाह ताला ने उम्मुल किताब में से कुरान हकीम को बैतुल इज़्ज़त में सारे का सारा उतार दिया। और फिर वहाँ से वक्तन फ़वक्तन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए क़ल्ब अत्थर पे कुरान पाक वही की जाती थी, और फिर जैसे जैसे हालात होते थे उसके मुताबिक अहकामात मिलते थे। सो रमज़ान की जो हुर्मत और तक़द्दुस है वो कुरान हकीम के नुज़ूल की वजह से, इसलिए सबसे ज़्यादा बातों का महीना है, सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम महीना है, सबसे ज़्यादा बरकतें और पाकीज़गी इस महीने में कि शैतान तक को इस एक महीने के लिए अल्लाह ताला बंद कर देते हैं। सो दिस इज़ नंबर 1। सेकंड, फिर अल्लाह ताला फरमाते ये जो महीना है जिसमें मैं कुरान नाजिल कर चुका, इसकी फजीलत कुरान की वजह से। फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा, हाँ तुम में से जो अब इसको पाए, फल यसुमहु, बस वो इसका रोज़ा ज़रूर रखे। और अल्लाह ताला पिछली आयत में भी फरमा दी अल्लाह ताला ने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि मोमिनो मैंने तुम पे लिख दिया, तुम पे फ़र्ज़ है कि तुम रोज़े रखो। अब रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। और हमें तकवा पे भी बात की कि वकाया से निकला है, जिसका मतलब है बच जाना। और जो ते लगता है इस वकाया के साथ, ते वर्ड है ऑफ हरकत, यानी कि तकवा एक एक्शन है। ये वो वाला खौफ नहीं है जो इंसान को पैरालाइज करके अनप्रोडक्टिव बना दे। तकवा इज एन एक्शन जिसमें ऑन वन साइड कुछ काम आप एक्टिवली परसू करते हैं और ऑन दी अदर साइड कुछ काम आप एक्टिवली उनसे इज्तनाब करते हैं और उनसे बचते हैं। सो ये 2 डायमेंशंस हैं तकवा की। कुछ काम है जो आपने करने हैं, कुछ काम है जो आपने नहीं करने। और ओवरऑल ये सब आप ये 2 अमाल क्यों कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, कुछ से बच रहे हैं, ताकि आपके अंदर गॉड कॉन्शियसनेस पैदा हो, टू बी अवेयर ऑफ अल्लाह मैयत, कि मेरे साथ मेरा रब खड़ा है, मुझे हर लम्हे मेरा रब देख रहा है, मैं अपने रब का बंदा हूँ। और टू नो वन्स ओन सेल्फ, आप वो जो हमने रवायत पढ़ी कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो ये जो अपने आप को पहचानने की एक्सरसाइज है ये सयाम है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सयाम जुन्ना, यानी कि ये एक ढाल है। रोज़ा जो है ढाल किस चीज़ के सामने है कि जो इंसान है वो भी, उसके अंदर भी ड्यूलिटी है। इंसान के अंदर एक रूहानी वजूद है, एक जिस्मानी वजूद है। जिस्मानी वजूद उसके ऊपर हावी रहता है, उस जिस्मानी वजूद के ऊपर कंट्रोल और उसकी ट्रेनिंग करना, उसमें ज़ब्त पैदा करना और रूहानी वजूद को ग्रूम करना और उसकी ग्रोथ करना और उसको अपने अंदर अनअर्थ करना। दिस इज द होल हिकमत ऑफ सयाम। सो रमज़ान शरीफ, उसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें दर्स देते हैं तकवा इख्तियार करो। अब तकवा कैसे हम इख्तियार करेंगे? फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं इसके दिनों में रोज़ा रखो, रोज़ा भी तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करेगा। रोज़ा भी ढाल है, तकवा भी क्या है? कुछ चीज़ों से बचना है, कुछ चीज़ों को अपने अंदर अपनाना है और गॉड कॉन्शियसनेस पैदा करनी। तो ओवरऑल तो ये फ़लसफ़ा है। लेकिन सूफिया इस पूरी जो लिंक बनता है रमज़ान का कुरान से और रमज़ान का सियाम से और इन कुरान और सियाम का तकवा से, इसके बारे में सूफिया ये कहते हैं, और ये उनका फ़लसफ़ा फैज़ है, कि अगर किसी चीज़ से आपने फ़ायदा उठाना हो तो उस चीज़ से आप मुमासलत पैदा करते हैं। यू ट्राई टू बिकम सिमिलर टू दैट पर्सन और दैट थिंग, ताकि उसकी क्वालिटीज़ आपके अंदर आए।
اور آپ جب کسی چیز سے مشابہت پیدا کرتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن پیدا کرتے ہیں، تو اس کا فیض آپ کے اندر آنا آسان ہو جاتا ہے. جس طرح ہم کچھ ہمارے مینٹورز ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، وی ٹرائی ٹو کاپی دیم. ہم استاد کو دیکھتے ہیں یہ اٹھتا بیٹھتا کیسے. اب آپ اخلاق کیسے سمجھتے ہیں؟ بک سے نہیں آپ سمجھ سکتے. آپ کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اچھا جب اس کو غصہ آیا اس نے کیسے غصے کے اوپر کنٹرول کیا. جب ان کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلانے آیا تو ان کا اخلاق کیا تھا. جب ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو انہوں نے اس وقت کیا مینرزم شو کیا. یہی ساری چیز ہے جس کی وجہ سے صحابہ کا پوری امت میں سب سے اونچا مقام ہے. اور بعد میں صحابہ کے بعد آنے والا کوئی اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ صحبت میں تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. دے ہیڈ آئیڈینٹیفیکیشن. وہ بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک گزاری، وہ اس کو ہر ان کے اٹھنے بیٹھنے، کھانا کیسے کھایا، چلے کس طرح، معاملات کیسے تھے، اخلاق کیسے تھا. دے یوز ٹو آئیڈینٹیفائی ود بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو اس سملیرٹی کی وجہ سے ان کا جو کریکٹر تھا اور ان کی جو اسٹینڈنگ تھی، وہ ان کو وہ فیض زیادہ ملا. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک تو یہ لو دماغ میں رکھیں، یہ فلسفہ فیض، کہ جب بھی آپ کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ اس جیسے ہوں. دوسرا صوفیاء کہتے ہیں کہ ہر کلام اپنے متکلم کی صفت پہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو بولنے والا ہے وہ اس کی کیا صفات ہیں، اس کا کلام بھی ویسا ہی ہوتا ہے. رحمت للعالمین ہیں تو ان کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسوہ حسن ہے. ان کا کلام، ان کا کردار، وہ ان کی صفت پہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا قرآن پاک. ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہم کیسے اپنی مشابہت پیدا کریں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ متکلم کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کو اگر 10,000 اور کروڑوں انسان بھی اس کی نافرمانی کر لیں اور اس کی بے نیازی میں اس نے غفر کرنا ہے، اس نے رحم کرنا ہے، وہ سب کو بخش بھی دے گا اور سب کو عطا بھی کر دے گا. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیونکہ اللہ صمد ہے، اللہ چاہتا ہے میرے مومنین جو میرے بندے ہیں. اب قرآن ان پہ کیسے کھلے گا؟ جب جس طرح حضرت نے فرمایا اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو. اللہ کا اخلاق کیا؟ اللہ کے اسماء کو آپ اپنے اندر انٹرنلائز کرنے کی کوشش کریں. تو اب اللہ تعالیٰ سمد ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مومن بھی یہ بے نیازی اس میں آئے. تو کھانے پینے، تعلقات وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں روزے کی حالت میں. مومن کو سکھایا جاتا ہے دنیا سے بے نیازی کیسے برتنی ہے. اگر کھانا نہیں ہوگا تو ایک انسان ہے جو اس وقت حرام بھی کھانے پہ مجبور ہو جائے گا. اور دوسری طرف میں ہم مشہور واقعہ اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب غزوہ کے دوران کچھ ایکسٹریملی انجرڈ صحابہ تھے اور پانی ایک ہی وہ تھا برتن، اور وہ بی لے کے آئیں ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ نہیں میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، حالانکہ اپنی جان جا رہی ہے. اگلے کے پاس گئی، انہوں نے کہا نہیں میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے. اگلے کے پاس گئی. شان بے نیازی آف اے مومن اینڈ اے مجاہد، کہ جب وہ آخری کے پاس پہنچے اور اس نے بھی انکار کیا، پہلے کے پاس ہیں وہ بھی شہید، اگلے کے پاس ہیں وہ بھی شہید ہو گئے. ایکسٹریم تکلیف ہے، جسمانی بھوک ہے، پیاس ہے، جنگ کا میدان ہے، لیکن وہ پانی سے بے نیازی کیوں دکھا رہے ہیں؟ ان کے اندر یہ صفت کیسے آئی؟ کیونکہ وہ اللہ کے مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو صفت ہے بے نیازی کی وہ ان میں آئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ احد ہے، ایک ہے. اللہ کو اپنے بندے کے اندر بھی توڑ پھوڑ نہیں پسند. اسی لیے دین کے اندر ریلیجن اینڈ لائف یہ ان میں ڈویژنز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مومن کی زندگی کو کمپارٹمنٹلائز نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ حنیف پسند ہے، ایک رنگ میں رنگا ہوا، رنگ برنگا اس کو بندہ نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک میری توحید بھی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. امت میں بھی اللہ کو اخوت پسند ہے، سب میں یونٹی ہونی چاہیے. انسان کے اندر بھی اس کے جسم اور روح میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، ان دونوں کے اندر ایک ہارمنی ہونی چاہیے. انسان کی زندگی اور معاملات میں بھی اس کے اندر ہپوکریسی نہیں ہونی چاہیے. اس کا ایک ہی چہرہ، وہ اپنے والدین کے معاملے میں بھی ویسا ہی ہو، اگر وہ کسی غیر کے ساتھ گواہی دے رہا ہے تو بھی ویسا ہی ہو، اپنوں کے خلاف اسے گواہی دینی ہے تو بھی اس میں ہپوکریسی نہ ہو، اس کے اندر ایک ہولسمنس ہو. تو جب آپ نے یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی
آپ اپنے اندر ایز اے عبد، اللہ خالق ہے اور وہ اس کی ذاتی صفات ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس کا نور ہے، اسی سے نکلے ہیں. اب ہم ایز اے عبد جب ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اور سیام میں کیا ہوتا ہے، اب بندہ اپنے خالق جو کہ متکلم قرآن ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ ان صفات کے ذریعے ایک مشابہت، ایک آئیڈینٹیفیکیشن پیدا کرتا ہے. ایک محدود سے وقت میں یہ کوشش ہوتی ہے جو آپ روزے کے اندر کرتے ہیں. جب یہ آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے رمضان کی اور قرآن حکیم کی جو حکمتیں اور برکتیں ہیں یہ آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب دس از اے اسمال بیک گراؤنڈ آف کمنگ ٹو اعتکاف. اب ہمیں پتہ ہے کہ جو روزے تھے مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، روزہ ایز این عبادت کوئی نئی چیز نہیں تھی، پہلی امتوں پہ بھی فرض ہے. اسی طرح اعتکاف بھی کوئی نئی عبادت نہیں ہے. Humanity since Hazrat Adam had known اعتکاف as an عبادت to connect with اللہ تعالیٰ. دنیا کی ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو الگ کر کے ایک رب کے حضور یکسوئی پیدا کرنا، اور اپنے جو اندر کی پرسنالٹی ہے جس میں ٹوٹ پھوٹ ہے، جس کے اندر بہت سی ڈویژنز ہیں. ایز اے بیٹی میری پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے، ایز اے دوست جب میں باہر جاتی ہوں تو میرا ڈیمیور ہی چینج ہو جاتا ہے، میں دفتر میں ہوتی ہوں تو میری ایک پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ آئی ایم اے ڈفرینٹ پرسن. تو وین آئی گو ان ٹو اعتکاف آئی سمیٹوفائی آل آف دیز ٹوٹے پھوٹے جو میرے اندر اسپلٹ پرسنالٹیز ہیں، اینڈ آئی میک اے ہول ون یونٹ، اللہ کے رنگ میں رنگ ہے. تو قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی ہم آیت پڑھا ہے 125. آج ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور بڑے غور سے بھی پڑھتے ہیں تو بھی آپ مشکل سے کچھ مقامات پہ ہی غور کر پاتے ہیں، بیکاز کلام اللہ ہے، اٹس نیور اینڈنگ. اور ہم یہ آیات پڑھ آئے لیکن آج ہم دوبارہ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو بھی یوں لگے گا جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پہلی دفعہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 125. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. ان کا مشن کیا تھا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِیَ، میرے گھر کو وہ پاک کریں گے، لِلطَّائِفِینَ، نمبر 1 جو وہاں طواف کرنے آئیں گے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں طواف کریں گے پھر چلے جائیں گے. بٹ آن دی ادر ہینڈ والعاکفین، وہ بھی جو وہاں پہ اعتکاف کرنے آئیں گے، یہ جانے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ آئیں گے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے، کچھ عرصہ یہاں پہ اللہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے. والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام thousands of years before Torah and Zabur and Injil، حضرت ابراہیم جس وقت کعبہ کی تعمیر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو مشن کیا دے رہے ہیں کہ 4 صفات والوں کے لیے میرا گھر پاک کرنا ہے. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے. طواف، اعتکاف، نماز اور جو وہاں دعا کرنے آئے گا، ان کے لیے آپ نے پاک کرنا ہے. سو اٹس ناٹ نیو عبادت. اب قرآن حکیم میں سے اگر آپ مشہور واقعات دیکھیں تو آپ کو سورہ یاسین میں ایک شخص کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے 2 پیارے نبی رسول وادی میں آئے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دعوت دی اور لوگ ان کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب وہ 2 مرسلین اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ود تھرڈ ون، تو جب وہ دعوت دے رہے تھے اور لوگ ان کا انکار کر رہے تھے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، تو شہر کے دوسرے کونے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا جو ان لوگوں کے کفر سے اور ان کی بےہودگیوں سے اتنا تنگ تھا کہ وہ ایک دائمی اعتکاف کی صورت میں شہر سے باہر رہتا تھا. جب اس کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول آئے اور وہ حق کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ ان کے اوپر گواہی دینے کے لیے اپنے اس اعتکاف سے نکلا اور دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے گواہی دی اور پھر وہ شہید کر دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی برزخی حیات کے بارے میں بھی قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعام کیا اور اس کو بخش دیا. اسی طرح آپ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو دیکھیں کہ وہ دائمی معتکف تھی. وہ چھوٹی سی بچی تھیں تو وہ اعتکاف میں
مسجد اقصیٰ میں معتکف ہو گئیں اور پھر پوری زندگی انہوں نے اس اعتکاف میں گزاری، دائمی معتکف ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر آتا ہے. اسی طرح اصحاب کہف ہیں. صرف اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے لوگ اعتکاف نہیں کرتے، بعض دفعہ دین کو بچانے کے لیے بھی لوگ معتکف ہوئے ہیں غاروں میں اور صحراؤں میں اور far flung places away from the maddening crowds. اور اصحاب کہف ینگ مومن تھے، اور کیونکہ کفر اور شرک بہت زیادہ تھا بستی میں، تو وہ اپنا دین بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ لیو دس پیپل، یہ تو کوشش کریں گے کہ ہم اپنا دین چھوڑیں اور ان کی ملت میں واپس آ جائیں، تو اپنے دین بچانے کے لیے آؤ اس پہاڑ میں پناہ لیتے ہیں، اپنے رب کے لیے ہجرت کرتے ہیں. سو اصحاب کا اگین ہمیں پتہ ہے کہ معتکف ہوئے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف ہے 40 دنوں کا. آپ 30 راتوں کے لیے گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 کا اضافہ کیا. سو 40 نائٹس آن کوہ طور. اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ what a beautiful اعتکاف کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول اللہ کی اتنی حضوری میں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب آتے ہیں الفاظ کے ہماری آنکھوں کے سامنے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے طرف ہم آتے ہیں کہ نا ہماری آنکھوں کے سامنے آپ یہ تعمیر کر رہے ہیں کشتی، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ ہر وقت ہماری نظروں میں رہتے ہیں. کیا محبت ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان سے کلام کریں. اینڈ 40 days and 40 nights آپ نے وہاں پہ یکسوئی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتکاف، اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کیا. اب یہ تو پہلوں میں جو اہل اللہ تھے ان کے اعتکاف کا طریقہ تھا، لیکن انسانی تاریخ میں اسپیشلی وین بنی اسرائیل جب انہوں نے دین کے اندر اتنی شکل بگاڑ دی دین کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات بدل دیے، اور جب انسان مین میڈ لاز بناتا ہے، اسپیشلی جب اللہ کے کتاب کے اندر تحریف کرتا ہے، تو اس کے اندر بہت سے کانٹراڈکشنز آتی ہیں. اور پھر جو اہل علم ہوتے ہیں جن کو اللہ نے زندہ دل دی ہوتے ہیں، جب وہ ان کانٹراڈکٹری آیات کو جن میں کچھ حق ہیں اور کچھ انسان کی اپنی فیبریکیشنز ہیں جب آتا ہے تو دل تنگ ہوتا ہے اور روح بے چین ہوتی ہے کہ ایک طرف رب تعالیٰ اتنی پاکیزگی کا اور اتنی ڈیسنسی کا حکم دے رہے ہیں اور یہ دوسری طرف یہ کانٹراڈکشنز کیوں ہیں. سو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں حق سے جڑنے کے لیے لوگ ہمیشہ سے مجاہدے کرتے تھے، اسپیشلی بنی اسرائیل میں جو لوگ دیکھتے تھے کہ the crowd has become a maddening place اور حق سے دور ہو گئے، تو وہ مجاہدوں کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے تھے، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں. اور قرآن حکیم ان لوگوں کو راہب کہتا ہے. اب جو راہب تھا اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ مذہب کو تو مانتے تھے مگر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کیونکہ اس میں تحریف ہے تو ایک بہت قرب کا ویری پرسنل ریلیشن شپ، ون آن ون ریلیشن شپ ود اللہ تعالیٰ، اس کو ڈھونڈنے میں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ جو معاملات دنیا ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، ہمارا جو یکسوئی کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، کاروبار دنیا جو ہے یہ ہمیں دوبارہ اس دنیا کی طرف لے کے آتی ہے، تو وہ اس سے ایک فرار اختیار کرتے تھے. اور دس کانسیپٹ ایون ٹوڈے کین بی فاؤنڈ ان کرسچینٹی، جوڈائزم، بدھسٹ ایٹسٹرا. اور قرآن حکیم آپ دیکھیں کہ اس کو ویری نیوٹرل اپروچ آف اللہ تعالیٰ آن رہبانیت، اللہ تعالیٰ نہ ان کو بالکل کنڈیم کریں اور نہ ان کو انڈورس کریں، اللہ تعالیٰ ایک حکمت بیان کریں. سورہ حدید کی آیت نمبر 27، رہبانیت تب تدعوها ما كتبناها علیہم، یعنی کہ اگر ہم ہمارے کہ یہ جو رہبانیت ہے یہ ان کرسچنز نے خود سے اس کی ابتدا کی تھی، ہم نے ان کے اوپر لکھا نہیں تھا، اس کو یہ ہماری طرف سے فرض نہیں تھی، ہاں انہوں نے اس کی ابتدا کی. الا ابتغاء رضوان اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرح سے ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ بے شک انہوں نے اس کو سٹارٹ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ نے ان کے لیے لکھا نہیں، انہوں نے خود سے ایک چیز بنائی اور اس کی جو بنانے کی نیت تھی وہ بھی بڑی مخلص تھی کہ یہ اللہ کی رضوان چاہتے تھے. فما رعوها حق رعایتها، لیکن یہ کیونکہ obviously it was a man made thing، اپنا ان کا ایک مجاہدہ تھا، جب اللہ جو کہ خالق ہے
اس کے احکامات ہمیشہ بڑے رحم والے ہوتے ہیں, بڑی شفقت والے ہوتے ہیں. اللہ اپنے بندے کو جانتا ہے, وہی فاطر ہے, اس نے ہمیں فطرت دی ہے, ہماری فطرت جانتا ہے, اس کے مطابق احکامات دیتا ہے. انسان جب احکامات بنانے کی کوشش کرتا ہے اپنے سوچ کے ذریعے, تو ایون اگر بہت مخلص بھی ہو, وہ سمجھتے میں نے بڑا اچھا کام کیا, لیکن بعض دفعہ وہ انسان کی فطرت پہ بہت بڑا بوجھ ڈال دیتا ہے. تو انہوں نے یہ جو رہبانیت تھی, یہ فطرت سے کٹنے کا ایک طریقہ تھا. یہ پوری زندگی اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک نارمل ڈیزائرز رکھے ہیں, کھانے پینے کے, معاشرت کے, دنیا میں رشتے ناتوں کے, پھر باڈی کی نیڈز ہیں انسان کے اندر, اور بہت سے ڈیزائرز ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال طریقوں سے ہم نے تم پہ جائز کیے ہیں. تو جب یہ ان سب سے آپ فرار حاصل کریں گے تو بہت کم لوگ ہیں جو اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا میری رضا کے لیے تھا, لیکن پھر اس کا حق نہیں ادا کر سکے. اس کا پھر ایک حق تھا, اگر اس ایکسٹریم لیول پہ جانا تھا تو پھر اس کا ایک بہت بڑا حق تھا, لیکن وہ حق پھر یہ ادا نہ کر سکے. فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقٌ, پھر ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو تو اجر دیا, لیکن بہت سے لوگ اس میں فاسق ہو گئے, اس چیز کو ایکسٹریم پہ لے گئے. تو آپ دیکھیں رہبانیت کو یہاں پہ ہرگز حرام نہیں کہا, بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے قبول ہے, لیکن اس کے آداب انسان والے نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ دس probably would make a person go off the صراط مستقیم, but overall this is not something that has been condemned. قرآن حکیم بھی زہد کا حکم دیتا ہے کہ دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ, ایک سرٹن حد سے اوپر دنیا سے بھی لگاؤ, ایک سرٹن حد سے زیادہ مال سے, اولاد سے, کسی بھی چیز سے محبت قرآن اس پہ قدغن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہاری محبت دنیا کی کسی بھی, ایون پیرنٹس کی محبت ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ گئی, تو وہ تمہارے لیے قیامت کے دن ایک جواز بن جائے گی فار یو ٹو بی ان دا پیپل جو کہ اللہ والے نہیں تھے, اللہ معاف کرے. تو ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیہ فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اب اگین قرآن حکیم سے ہی ہم اس فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرسٹینڈ کریں گے, کیونکہ میری اور آپ کی چاہت دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا اور جو رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اور ان کے ایکشن سے ہم تک بات پہنچی. سو اب ہمارے سامنے یہ آیت آف سورہ حدید بھی موجود ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے. اب ہم قرآن پاک سے سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک میانہ روی کی ایک بہت خوبصورت راستے کی طرف ہم نشاندہی کریں. قرآن حکیم کا ایک مزاج ہے, یہ سنت رب تعالیٰ ہے کہ پرانی قوموں میں کوئی بھی چیز جو میوٹیلیٹڈ ہوگی, لیکن وہ تھی اچھی, وہ حق تھی, لیکن اس کو انہوں نے میوٹیلیٹ کیا. جب اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کو ایک بہتر چیز سے ریپلیس کرتا ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں جو یہ انسان دنیا میں شراب اور اس طرح کی ناپاک چیزیں بنائی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب حرام ہے, اس کی جگہ شرابن طہورن ہم تمہیں دیں گے, پاک اپنی معرفت کی اور اپنی محبت اور اپنی عشق کی تمہیں جو ہے ہم بہت پاکیزہ مشروب تمہیں پلائیں گے. سود کو اگر اللہ نے حرام کیا تو اب دیکھیں اس کے مقابلے میں قرض حسنہ کا اور صدقات کا ایک پورا نظام کھڑا کر دیا. تو انسان کو کہیں پہ بھی محروم نہیں کیا, بلکہ اس سے جو برائی ہے وہ لے کے ریپلیس کر دی ود دا حق, ود دا گڈ تھنگس. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رہبانیت جو ہے, جس کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مجاہدینوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا obviously, لیکن کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اپنے لیے ایکسٹریم میئرز بنا لیے, خود سے گھڑ لیے, اللہ تعالیٰ کی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا, تو اس لیے دے وینٹ اسٹرے. اب قرآن پاک میں اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, کہ مومنین کو, مسلمانوں سے بڑھ کے مومنین کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوں. پس لولا نفرا,
کیوں نہیں ایسا ہوا؟ فلولا نفر من کل فریقۃ منہم طائفہ، فریقہ جو بڑے بڑے فرقے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان میں سے طائفہ ایک چھوٹی جماعت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے تو یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن مومنین کے معاشروں میں، ان کے مختلف فرقوں میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان میں ہمیشہ فلولا نافرا، ان کے فریق میں سے کوئی ایسا ہوتا. نافرا آپ قرآن پاک میں دیکھ لیں، نافرا کا ایک مطلب ہوتا ہے ٹو موو فورتھ، ٹو ایڈوانس، اور ایک نافرا کا مطلب ہوتا ہے جو ہم اردو میں بھی نفرت یوز کرتے ہیں، ایورژن. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں کی بڑی بڑی جماعتوں میں چھوٹے گروپس ایسے کیوں نہیں رہے نافرا جو ایورژن رکھتے دنیا کے جو دھندے ہیں، اور دنیا میں جو انسان اتنا زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہے، اور اس دنیا کے ساتھ اتنی شدید محبت ہے، مال کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، سو مینی ادر تھنگس. تو ہمیشہ مومنوں میں ایسے چھوٹی چھوٹی جماعتیں کیوں نہیں بناتے تم، بلکہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ بناؤ، کہ ہر بڑے گروپ میں ایک گروپ ایسا ضرور ہو اللہ والا جو دنیا سے ایورژن رکھتا ہو. لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ، اور وہ دنیا سے معاملات سے اپنے آپ کو الگ کریں، وہ اللہ کی طرف ہجرت کریں. کیوں؟ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ، تاکہ وہ دین میں فکر پیدا کر سکے. ان دس ورڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ویری ویری امپورٹنٹ. اعتکاف کا جو مقصد بھی ہے، یہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں الفکر امام الحسنات. جو فکر ہے، غور و فکر ہے، تدبر کرنا ہے، یہ تمام نیکیوں کا مرکز ہے، یہ تمام نیکیوں کا کیا سے کہتے ہیں امام ہے. تو جس طرح عقائد میں توحید مرکزی مقام رکھتا ہے، ایسے ہی اعمال میں تدبر اور فکر کا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ والے ہمیشہ ایسے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہونی چاہیے. ہر بڑے گروہ میں، ہر بڑی سوسائٹی میں اللہ والے کچھ ایسے ہوں جو الگ ہوں معاشرے سے، ایورژن رکھتے ہوں دنیا کے کاروبار سے، اور وہ دین کے اندر فکر پیدا کریں، دین کی سمجھ پیدا کریں. یہ جو اعمال ہیں ان کو ریچولائز نہ ہونے دیں، ان کی جو قدریں ہیں ان کو خود بھی سمجھیں، وَلِيُنذِرُوا، اور پھر ان کے ذریعے انذار کریں، وارن کریں، ایجوکیٹ کریں قومہم، اپنی قوم کو، اذا راجعوا الیہم، جب وہ لوٹیں ان کے اندر. پہلے وہ ان سے ہجرت کر کے الگ ہو، فکر کریں دین میں، غور و فکر کریں دنیا کے جو میلوں سے اپنے آپ کو، ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو الگ کر کے وہاں پہ اپنے اندر فکر پیدا کریں، پھر اپنی قوم کی طرف واپس آئیں. لعلہم یحذرون، تاکہ پھر لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو. اب وہ باحکمت بات کریں گے، اب وہ میری طرح کی بات تو نہیں کریں گے، کاپی پیسٹ والی بات تو نہیں کریں گے. اب ان کے اندر جب وہ اپنے اندر کا سفر کریں گے، اللہ ان کے دلوں پہ حکمتیں نازل کرے گے. جو اتنے بڑے بڑے ہم اولیاء دین کو پڑھتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ہم جو صحیح معنوں میں عالمی دین تھے، جنہوں نے دین کی فہم ہم تک پہنچائی، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے اندر ہجرت کی، اور پھر اللہ نے ان کے اوپر معرفت کے دروازے کھولے. سبحان اللہ. جہاں پہ ایک طرف جیسا بابر سپر نے فرمایا کہ دین میں، اسلام میں رہبانیت نہیں، تو آپ اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ برے بھی نہیں لگتے جو اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. ہاں، لیکن وہ جب اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر وہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں، پھر وہ فاسق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ والی رہبانیت نہیں. ہاں، تم قرآن میں غور کرو، اللہ طریقہ بتا رہا ہے. اور پھر اس کی ریپلیسمنٹ کیا دی گئی رہبانیت کی، کہ ایک طرف پرانی امتیں ساری عمر دنیا سے ویری ان نیچرل وے میں کٹ آف ہو کے رہبانیت اختیار کر کے جو پوری زندگی کی مشقتوں سے حاصل کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، یہ تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان میں دنیا سے کٹ کر اعتکاف کرنے کی جو ایک نعمت ہے وہ دی ہے. اور ان 10 دنوں میں ایک امتی اللہ کے حکم سے قرآن حکیم کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کے لیے روزہ رکھ کے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر کے، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس، کنیکٹ ہاؤ تھرو اللہ تعالیٰ اسماء الحسنہ، تھرو کلام اللہ، ہاؤ آپ 10 راتوں میں، یا اگر آپ 1 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 3 دن کا کرتے ہیں، اور نمبرز میں آپ جو بھی، اور سنت کا اعتکاف آپ 10 دن کرتے ہیں، یکسوئی پیدا کرتے ہیں.
تو ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے جو دوسرے پوری زندگی نہیں کر سکے. اسی لیے تو فرمایا گیا یہ جو ایک رات ہے اگر تم اس رات کو پالو, اور یہ راتیں آخری 5 جو طاق راتیں ان میں چھپی ہوئی ہے لیلۃ القدر کی, جو اس لیے فرمایا اس ایک رات کی عبادت دوسری امتوں کی پوری ہزاروں سال کی عبادتوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. سو دس از ماشاء اللہ the نعمت, اتنی بڑی نعمت. اعتکاف از ناٹ اے اسمال تھنگ, بہت بڑی نعمت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے, آمین. ہم رمضان شریف میں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سو میں اللہ تعالیٰ گرانٹ اس توفیق کہ ہم 1 دن کا 3 دن کا اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم 10 دن کا اعتکاف کر سکیں, اور اس حق کے ساتھ جس حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرا بندہ میرے ساتھ جڑے. اچھا, پھر ہم تیسری طرف دیکھتے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ والوں کا اعتکاف جو قرآن پاک میں آیا وہ کون سی ہستیاں تھیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اٹ چینجڈ اوور ٹائم اور رہبانیت کی ایک صورت اختیار ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کیا قریش میں یہ جو بنی ہاشم ہے یا قریش ہے جو عرب ہیں, کیا ان کے ہاں بھی یہ موجود تھا؟ بخاری شریف میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ نے رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا. اب میرا وہ کام ہو گیا, میں مسلمان بھی ہوں, تو کیا وہ جو پرانے بیفور اسلام پرانے وقتوں میں جو میں نے نظر مانی کیا میں پوری کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور اعتکاف کر کے نظر پوری کرو. ایک نمبر 1 اس میں یہ میسج ہے کہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نظر مانو تو ضرور پوری کرو. لیکن جو اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ ایون بفور اسلام came to Arabia, قریش مکہ would do اعتکاف and they would do it for اللہ تعالیٰ, کہ اللہ سے نظر مانگی, کعبہ کے رب سے نظر مانگتے تھے دین حنیف والے لوگ. اس لیے یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارے بت پرست تھے, ایسا نہیں ہے. پورا بنو ہاشم جو ہے دین حنیف پہ تھا. حضرت ابو بکر ہیں, حضرت بی بی ام خدیجہ ہیں, اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو دین حنیف پہ تھے, اور یہ again they were some of the elites of Arabia. تو یہ اعتکاف ایون اس وقت بیکاز یہاں پہ دین حنیف تھا تو حضرت ابراہیم کی سنت کے مطابق پیپل would do اعتکاف ایون دین. اب اعتکاف کو لنگوسٹکلی اگر ہم سمجھیں کہ اعتکاف کا ورڈ ہے کیا, اعتکاف کا جو روٹ ورڈ ہے عاکفہ, اس کے 2 معنی ہیں. ایک نمبر 1 کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانا, کسی چیز کی طرف رخ کر لینا, اور ایک عاکفہ کا مطلب ہے کہیں پہ ٹھہر جانا, کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا. تو آن ون سائڈ عاکفہ میں عمل ہے کسی پازیٹیو چیز کی طرف, کسی پازیٹیو چیز کی طرف توجہ اور رخ, دوسری طرف کسی نیگیٹو چیز سے رک جانا, ٹھہر جانا. تو آپ دیکھیں تقویٰ بالکل ایگزیکٹ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ تقویٰ میں بھی کیا ہے, کچھ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے, کچھ کاموں سے اللہ کی رضا کے لیے بچنا ہے. عاکفہ بھی یہی ہے, کچھ چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے, کچھ چیزوں سے آپ نے اپنی توجہ کو ہٹانا ہے, ان سے آپ نے بچنا ہے. تو قرآن حکیم میں ان دونوں ورڈز کو آپ دیکھیں, سورہ حج کی آیت نمبر 25 ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں, ورڈ آتا ہے وہاں پہ عاکف فیہ, کہ بے شک یہ وہ کافر ہیں جو اللہ کے راستوں سے, اللہ کی مسجد سے تمہیں روکتے ہیں, اور اسپیشلی انسانیت کو روکتے ہیں, جو کہ ان لوگوں کے لیے بنائے گی مسجد حرام جو وہاں پہ عاکف فیہ, یہاں پہ اعتکاف کرنے کے لیے, ٹھہرنے کے لیے آتے تھے, والبعد یا وہ لوگ جو یہاں سے گزرنے کے لیے آتے تھے, یعنی کہ آئے اور چلے گئے طواف کر کے, اور کچھ وہ ہیں جو یہاں پہ صرف طواف کرنے نہیں آتے تھے, عاکف ہو جاتے تھے, ٹھہرنے کے لیے آتے تھے. تو اگین عاکفہ میں ایک ٹھہرنے کا مطلب آ گیا, کسی جگہ پہ سکونت اختیار کرنا, ساکن ہو جانا, کہیں پہ سینٹرلائز ہو جانا, کہیں پہ فوکس کر لینا. اور اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 25 میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کافر ہیں, اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں, وَالْحَدْيَ مَعْقُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ, اور یہ روکتے ہیں قربانی کے جانوروں کو ان کے اصل حقدار یا حرم تک پہنچنے سے. تو یہاں پہ اگین جو معقوفن ہے, جو ہدیہ کے ساتھ لگا, اس کا مطلب ہے جو کسی کے لیے
اپوائنٹڈ ہو اور اس کو آپ روک لیں, کسی چیز کو روک لیں, باز کر لیں, ممنوع کر دیں, تو یہ دونوں معنی آپ کو عاکفہ میں ملتے ہیں. سو اس لحاظ سے عاکفہ کے اگر آپ مطلب دیکھیں, ایک مقام پہ ٹھہر جانا, کسی چیز کو عزت دینا, کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا, توجہ دینا, اس کو اکرام دینا, اور پھر کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا, یہ ایک پوری کی پوری کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے. یہ ایک طرح کی صفت ہے, یہ صرف ایک عمل نہیں ہے. قرآن پاک میں جو اعتکاف ہے یہ صرف ایز اے عمل نہیں بتایا جا رہا, بلکہ اللہ ہماری ایک صفت ہے. یو ہیو ٹو ڈیولپ دس کیریکٹر, جو ہر وقت متوجہ رہے, اس کا رخ ہر وقت ایک طرف ہو, اور پھر اس رخ کو اور اس توجہ کو توڑنے والی جو چیزیں ان سے وہ اپنے آپ کو بچاتا رہے. اب یہ ایک دس از اے ویری سٹل, لیکن اگر آپ اس پہ قرآن پاک پر جس طرح کہتے ہیں کہ غور کر کے اگر آپ آئیں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے نمایاں ہوتی ہیں. کہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب نماز کا حکم آتا ہے تو فعل امر آتا ہے, اقیم الصلاۃ, تم نماز قائم کرو. یہ جو لوگ گرامر سمجھتے ہیں ان کو تو سمجھ آ رہی ہوگی, میں نے بھی اتنی زیادہ گرامر تو نہیں پڑھی, مگر میں آسان یہ بتا رہی ہوں کہ جیسا فعل کہتے ہیں ایکشن کو نا, عمل کرنے کو, فعل امر کہتے ہیں حکم کو. تو نماز ایز اے فعل امر آیا ہے, یعنی کہ ایز اے حکم آیا کہ یہ عمل کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب روزے کا حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ, ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی فَلْيَصُمُوا, کہ پس تم روزہ رکھو, یہاں پہ بھی حکم آیا. تو نماز, اسی طرح جب حج کی بات آتی ہے وہاں پہ بھی ایز اے حکم آیا. تمام عبادات جو قرآن پاک میں بیان کی گئی, ان عبادات کا حکم فعل امر کے ساتھ آیا. لیکن اعتکاف کا حکم جب آپ قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس میں صفت کے ساتھ آیا. سبحان اللہ. اس سے اعتکاف کی فضیلت اور قرآن پاک میں اعتکاف کی حکمت ہمارے سامنے کھل. قرآن پاک میں بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 187 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تم اس وقت حالت اعتکاف میں ہوتے ہو جب مسجد میں, یعنی کہ تم اس وقت اس صفت کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوتے ہو. بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ چیزیں انسانی, یہ جو اعتکاف کی ایک صفت ہے, یہ انسانی رویہ, اخلاق, اقدار کا حصہ بننا چاہیے. جیسا جب اللہ تعالیٰ صبر کی بات کرتے ہیں, صابرون, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے صبر ان کی صفت بن جاتی ہے. صبر کوئی عمل نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں, بلکہ یہ سراپائے صبر بن جاتے ہیں, اور اللہ ان کے ساتھ ہے. اس طرح شکر گزاروں کے بارے میں فرماتے ہیں میرے شاکرون ہے. شکر جو ہے, یا یہ ذاکر ہے, میرے ذاکرون ہے. ذکر, شکر, صبر, یہ وہ اعلیٰ قدریں ہیں جو میرے بندے کی ذات کا حصہ بنتی ہیں. یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے کہ کوئی تکلیف آئی تو اندر سے دل رو رہا ہے, اندر ایک جنگ چل رہی ہے, لیکن اوپر سے اس نے عمل یہ کیا کہ زبان بند کر لی. یہ صبر نہیں ہے. صبر وہ صفت ہے جس میں وہ اللہ کی رضا پہ راضی, میرا رب راضی, میں راضی. سو قرآن کی میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ عاکفون فی المساجد, تم حالت اعتکاف میں ہوتے ہو, یہاں پہ اس میں ایز اے صفت بیان کی گئی کہ تم ایک ایز اے یکسو بندے اللہ کی حضوری میں, اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہوتے ہو, تم اللہ کی دوستی اور اللہ کی خلوت میں ہوتے ہو. سبحان اللہ. جو محسوس کی مطلب حاصل ہے, جو احساس کا حاصل ہے, وہ اعتکاف سے نکل کے بھی قائم رہے, اس لیے عاکفین فائلین کے وزن پہ. اس میں So just a quick summation of everything that we talked about, کہ اعتکاف کا مطلب ہے انتہائی قرب میں اپنے رب کے چلے جانا, اور دنیا کی ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے الگ کر لینا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح سے سرگوشیاں کرنا, اپنے رب کے نور کو حق کر لینا, اللہ تعالیٰ سے رازداری کرنا. بیسیکلی اعتکاف میں مناجات ہوتی ہیں, عبادات سے بھی زیادہ اس میں غور و فکر ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کی جاتی ہیں. اور قرآن حکیم میں آپ کو یہ بہت سے اس طرح کے مناجات اہل اللہ کے ملتے بھی ہیں. یہ ایک مضبوط تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ سے اعتکاف کی حالت میں
اور اس عبادت کو بہت بڑی بڑی نسبتیں حاصل ہیں. انبیاء کی اعتکافات سے نسبت حاصل ہے. غار حرا میں بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف سے نسبت حاصل ہے. پھر اصحاب کہف کے اعتکاف سے نسبت حاصل ہے. اور یہ نسبتیں اس کو فضیلت دیتی ہیں. اور پھر یہ ایک ہجرت ہے جو انسان فزیکلی بھی کرتا ہے اور معنوی طور پہ میٹا فزیکلی بھی کرتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور پھر یہ وہ عبادت ہے جہاں پہ اللہ کے اسماء میں غور کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو بندہ اپنے اندر انٹرنلائز کرنے کے لیے، ایکچولائز کرنے کے لیے فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے. So, inshallah, in the next sitting we will be talking about fazilat and the hikmat and the essence of اعتکاف شریف. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو جیسے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے ہم اپنے رب کو ویسے پہچانیں اور اپنے رب کی حضوری حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ قرب کا اور انسیت کا اور محبت کا رشتہ ہو کہ جس میں بابا رسول اللہ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ می گرانٹ می اے لو آف یو greater than all my loves put together and a fear of you greater than all my fears put together. مجھے آپ سے ایسی محبت ہو کہ ساری دنیا کی محبتیں اس کے آگے جو ہیں وہ ماند پڑ جائیں، اور آپ سے دوری کا جو خوف ہے اور آپ سے کٹ جانے کا، آپ سے جدائی کا جو خوف ہے وہ بھی اتنا شدید ہو کہ مجھے دنیا کی ہر چیز کی جدائی اس کے لیے منظور ہو. آمین. السلام علیکم.